सिविलियन तंसीबात हैं उनमें मुलव्वस ऐसे तमाम अफराद को एंटी टेररिस्ट एक्ट में ट्राई किया जाएगा और जो फौजी तंसीबात हैं उनको आइन में दिए हुए कानून के मुताबिक ट्राई किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। 9 मई के वाक़यात के बाद की जो सूरत हाल है उसके अंदर आए दिन हम देखते हैं कि डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आज भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने लाहौर के अंदर एक अहम इजलास से ख़िताब किया जिसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि जो सिविलियन अमलाक को या तनसीबात को नुकसान पहुँचाया गया है उसको ATC के तहत जो है डील किया जाएगा और जो फ़ौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया गया है शरपसंदों की जानिब से उनका जो है वो फ़ौजी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के तहत जो है उनकी तमाम कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ की जाएगी। और हुकूमत ने यह भी कहा है कि तमाम जो हकूक़ हैं किसी भी शख्स को अपने आप को डिफेंड करने के, उसका ख्वाजा आसफ ने सियालकोट के अंदर कहा है कि वो उनको हक़ ये दिया जाएगा। यानी वो आर्मी चीफ़ के पास भी अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट के पास भी, सुप्रीम कोर्ट के पास भी। दूसरा जानब हमने ये देखा है कि इमरान खान का जो एक मुकदमा उनके ख़िलाफ़ चल रहा है अलकादर ट्रस्ट का, उस हवाले से 22 को नैब ने उनको तलब किया था। उन्होंने नैब को कहा है कि वो 23 को जो है, चूँकि इस्लामाबाद के अंदर बाकी केसेस के लिए भी उन्होंने अपीयर होने उसके अदालतों से फ़ारग होकर जो है नैब में तफ्तीश के लिए शरीक होंगे। काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो आज उन्होंने इस्लामाबाद के जजेस के साथ मुलाकात की है। हुकूमत ने एक जुडिशल कमीशन भी जो है कायम किया RDO लीक्स के हवाले से, जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा जस्टिस साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनको उसका सरबराह बनाया गया है। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर जो है और मईशत के हवाले से ख़ुसूसन जो है आज हम गुफ्तगू करेंगे। बजट चूँकि पेश किया जाना है अभी, इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब उमर अयूब खान साहब। आप साबिक वफाकी वज़ीर हैं, मरकज़ी रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि 9 मई के वाक़यात के बाद अब हम देख रहे हैं कि PTI के लोग जो हैं वो आए दिन पार्टी को छोड़ने के हवाले से ऐलानात कर रहे हैं। तो इस वक्त पार्टी जो है, डू यू थिंक कि वो एक टूट फूट का शिकार हो गई है? भाई साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम पे मदऊ किया। सबसे पहली बात तो ये कि 9 मई के हवाले से हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब ने भी कहा है कि जो उस दिन वाकयात हुए थे कभी नहीं होने चाहिए थे, पर उसकी तह पे जाना चाहिए जरूर। और वो तय ये है कि जिस वक्त इमरान खान साहब पे कातलाना हमला भी हुआ, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई। यहाँ पे मेरा ख्याल है एक जुडिशल कमीशन बैठना चाहिए और उसको इस चीज को परखना चाहिए कि सिक्योरिटी लैप्सेस कहाँ पे हुई। हम लोग खुद जो है सड़कों पे जिस वक्त होते हैं तो पुलिस तो लाठीचार्ज भी करती है, टीयर गैस शेलिंग भी करती है, लाइव गोलियां भी मारती है। तो उस दिन पुलिस कहाँ पे थी? नजर नहीं आ रही थी। मुख्तलिफ 4 कोर्डन्स होते हैं सिक्योरिटी के, वो नजर नहीं आए। वो एक साइड पे आप रखें। फिर आप बात कर रहे हैं कि जनाब जो पार्टी या तोड़फोड़ का शिकार है, देखें सियासी पार्टियां जो कि असूलों पे, जो कि एक नजरिए पे बनती हैं, उनको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। आपके मेंबर्स एक हलके से निकलते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन पार्टी है। एक हलके में से एक शख्स जाएगा तो 3 और वहां पे खड़े हैं। और दूसरी अहम बात यह कि हमारे साथी जिस वक्त छोड़ के जा रहे हैं उन पे, जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा है, हमारा कोई गिला नहीं। इंसान के पर्सनल कारोबार होते हैं, फैमिलीज होती हैं, उन पे बेतहाशा मतलब प्रेशर दिया जा रहा है। आप सोच नहीं सकते हैं, कारोबार उनके बंद है, उनके भाइयों के, बहनों के, उनके ससुराल के ऊपर रेड्स हो रही हैं, कराची में हर जगह पे। तो इस तरह तो ये निजाम नहीं चल सकता। और मैं आपको ये बताऊं, मेरी अभी 53 साल उम्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 4 साल की उम्र में मैंने होश संभाला तो मैंने भुट्टो साहब का फेडरल सिक्योरिटी फोर्स का रेड जो है वो मैंने देखे, घरों पे कारोबार बंद हुए देखे, अपने वालिद साहब को मौत की कोठरी में देखा, मुख्तलिफ रेड्स देखे। मतलब आप जो सोच सकते हैं वो हुआ, पर क्या वो नजरिया खत्म हुआ? वो जेल से जीते अल्हम्दुलिल्लाह। तो और भुट्टो साहब की हुकूमत चली गई। तो ये यहाँ पे मेरा ख्याल है। और सबसे बड़ी अहम आपके तवज्जुह से नाजरीन को बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान में क्रश PTI से इस मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत को कुछ हासिल नहीं होगा। मुल्क को बचाएं, मुल्क इस वक्त चलें ठीक दिवालिया है। अच्छा हो उमर चुका जी, बिल्कुल सही है। उमर साहब, मुझे काइंडली, क्योंकि आपका खुद बैकग्राउंड जो है वो फोर्सेस से है, आपके दादा, अब फिर उसके बाद फैमिली के बाकी लोग जो हैं, अभी तक ज़ाहिर है कि आर्म फोर्सेस के साथ उनका ताल्लुक़ है। ये जो कुछ
9 مئی کو، بیکاز عمران خان صاحب کی جتنی بھی اگر آپ تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں تو انہوں نے کہا جی کہ ریئیکشن تو آئے گا جب مجھے آپ اریسٹ کریں گے یا پکڑیں گے. تو اس کے اندر کیونکہ ایک بڑا ایک فلوئڈ قسم کی سچویشن تھی اس دن، اور آپ کے پارٹی کے لوگ جو تھے ان کے اندر ایک غم و غصہ بھی تھا. ایک عمران خان صاحب کے اندر غم و غصہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے ان کی حکومت کو چلتا کیا. پہلے وہ امریکہ کا نام لیتے رہے، وہ ایک ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے، لیکن ابھی تک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے خلاف جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو وہ نیچے تک جو ہے ورکر تک، اور آپ کی سیکنڈ ٹیئر جو ایم این ایز ایم پی ایز تھے ان کے اندر بھی یہ ساری بات جو ہے جو اس وقت بتائے جا رہا ہے ان کے اندر بھی ایک غم و غصہ تو پایا جاتا ہے. تو ڈو یو تھنک کہ یہ سارا عمل جو تھا یہ ہونا چاہیے تھا ایسے جا کے شہداء کی یعنی یادگاروں کے اوپر، اور پھر جو کچھ جی ایچ کیو میں کیا، لاہور میں ہوا؟ دیکھیں ایک بڑی آپ کا بڑا اچھا سوال ہے وحید صاحب. اس کا جواب میں ایسے دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے آپ نے ان کی بات کی، انہوں نے تو خود ایڈمٹ کیا ہے کہ ہاں میں نے کیا، یہ ہم نے یہ کیا تھا. ایک بات وہاں پہ ایڈمیشن ان کی آ گئی ہے، پبلکلی وہ آئی ہوئی ہے، کوئی چھپی ٹکی بات نہیں ہے. دوسری چیز آپ مجھے بتائیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ ہے، اس نے دوسرے دن جا کے عمران خان صاحب کو جس پہ ڈھنگے طریقے سے اریسٹ کیا گیا تھا اس کو انہوں نے کالعدم ڈکلیئر کیا. انہوں نے کہا یہ مطلب غیر ذمہ دارانہ اور یہ ایک ان لافل ایکٹ ہے. تو میں آپ کے توسط سے سارے پاکستان سے سوال پوچھتا ہوں، کیا یہ بنتا نہیں ہے کہ چیئرمین نیب کو معافی مانگنی چاہیے تھی؟ چیئرمین نیب کو اپنے لیگل ایڈوائزر جنہوں نے ان کو یہ ایڈوائس دی تھی کہ اس بے ڈونگے طریقے سے جا کے اریسٹ کریں، عدالت کے احاطے کے اندر سے جہاں پہ ان کی فنگر پرنٹنگ ہو رہی تھی، اس کو وہاں پہ چلتا کرتے اور کہتے جی یہ شخص ہے الف پہ جو بھی ان کا لیگل ایڈوائزر ہے کہ اس نے ہمیں گمراہ کیا تھا. پھر اس کے اوپر انٹیریئر منسٹری کو چلیں اگر ٹھیک ہے عمر صاحب، اگر آپ یہ سمجھ ایک فور دا ڈیبیٹ سے ہم یہ کہتے ہیں جی کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو یعنی کسی حوالے سے جو ہے وہ ٹریپ ہو گئی، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بالکل نہیں، نو سوری، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے لوگوں نے جس طرح سے جی میں اپنی بات مکمل کر جی پلیز. مطلب دیکھیں یہ آپ اندازہ خود لگا لیں کہ ان کو رانا ثناء اللہ کو اپولوجائز کرنا چاہیے کیونکہ رینجرز اس کے نیچے آتی ہے. ڈی جی رینجرز کو پبلکلی معافی مانگنی چاہیے کہ ہم سے غلطی ہوئی، اور سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں سر آنکھوں پہ ہم لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور ہم سے عمران عمر صاحب دیکھیں، عمر صاحب آپ ماشاءاللہ دیکھیں، آپ ماشاءاللہ بڑے عرصے سے جو ہے وہ پارلیمانی پولیٹکس کے اندر ہیں، مختلف گورنمنٹس میں آپ بڑی سینئر پوزیشن پہ، لاسٹ گورنمنٹ میں آپ سینئر پوزیشن پہ رہے. مجھے یہ بتائیں کہ سیاستدان تو کسی بھی طریقے سے، یہ تو آج کیمرہ آ گیا ہے نا، سیاستدانوں کو، آپ نے خود اپنے والد صاحب کی بات کی، تو سیاستدانوں کو تو اریسٹ کیا جاتا رہا، ہر رجیم کے اندر کیا جاتا رہا. ڈو یو تھنک کہ وہ اس اریسٹ کے ریاکشن میں جا کے اپنی ریاست کی سب سے اعلیٰ ترین جو تنصیبات ہیں ان کو آگ لگانا شروع کر دیں؟ پھر ایسے نعرے جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ کیسے نعرے آپ کی پارٹی کی خواتین جو ہیں اس کی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں. یہ تو انڈیا لگا سکتا ہے، یہ تو وہ لوگ جو پاکستان کے دشمن ہیں. مجھے آپ وہی صاحب مجھے آپ کمپلیٹ کرنے دیں. آپ کو ساری چیزوں کا ایک ایک کر کے میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ وہ چیزیں ساری کی ساری سامنے رکھیں جہاں پہ ان کو اپولوجائز کرنا چاہیے، رانا ثناء اللہ کو بھی، ڈی جی رینجرز کو بھی، چیئرمین نیب کو بھی، اور ان کے وکلاء کو جنہوں نے بے ڈھونگا اور غیر قانونی کام کیا تھا. نمبر ایک. دوسری چیز آپ آ جائیں اس ساری چیز میں، مجھے بتائیں جس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اسیسنیٹ کیا گیا تھا 27 دسمبر کو 2007 میں، تو اس کے بعد 3 دن پاکستان میں جو توڑ پھوڑ ہوئی ان میں سے کتنے لوگوں کو اریسٹ کر کے ان کو ٹیررسٹ کورٹ میں ڈالا گیا یا ان کو آپ نے مطلب ٹرائی کیا؟ کسی ایک کا نام مجھے بتا سکتے ہیں؟ کسی ایک کو اریسٹ کیا گیا؟ ٹینکرز لوگوں کے جلائے گئے، پورا پاکستان 3 دن. لیکن خدا نہ کرے کوئی
مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا, اللہ نہ کرے کسی بھی پاکستان کے لیڈر کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ آئے پیش ہو جو کہ بے نظیر صاحبہ کے ساتھ پیش ہوا تھا. جی آپ نے مجھے کمپلیٹ کرنے دینا ہے, سوری آپ انٹرپٹ نہیں کریں گے, فائدہ نہیں ہے پھر بات کرنے کا. پلیز دیکھیں عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ بال بچے, اللہ نے ان کو بچایا. قاتل نے تو 3 قاتل تھے وہاں پہ جنہوں نے حملہ کیا, وہ بال بچے, ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا. یہاں پہ بے ڈھونگے طریقے سے ان کا مطلب انہوں نے اریسٹ کرنے کی کوشش کی. یہاں پہ عمران خان صاحب تو جیل کے اندر تھے. اچھا پھر میں پوچھتا ہوں آپ سے, جو میں نے آپ کے سوال سے پہلے ہی میں نے بات کی کہ جناب جو وہاں پہ واردات یا وہ جو طریقہ کار ہوا, جو چیزیں جلی, اس کے تو سارا ملک اس کو کنڈیم کرتا ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا. پر مجھے یہ بتائیں وہ لوگ کون تھے؟ ہم لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ ان کی شناخت کریں. وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں. ہم لوگ تو خود جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کا موقف یہی ہے, ہمارا چیئرمین کا یہ موقف ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بیٹھے اور وہ اس کی جانچ پڑتال کرے اور اس کو دیکھے. سو لہٰذا اس کی تہ پہ جانا چاہیے کہ رسپانسبلٹی فکس کریں. دیکھیں ابھی تک جو بھی آتا ہے اس کو سامنے لائیں. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھیں ابھی تک میرا سوال وہیں پہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اندر ایک غم بھی ہے اور ایک غصہ بھی ہے اگینسٹ جو بھی ان کی رجیم چینج ہوئی, اور اس سچویشن سے وہ ابھی تک سال ہو گیا ہے وہ باہر نہیں آ سکے انفارچونیٹلی. اور اس کے نتیجے میں جس قسم کی وہ پھر سپیچز کرتے ہیں اپنے ورکرز کو, جس قسم کی وہ ڈائریکشن دیتے ہیں, دیکھیں لوگ تو پھر وہ کہتے ہیں جی میرے کنٹرول میں ہی نہیں تھے, میں باہر ہوتا تو شاید کنٹرول کر لیتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا اگر کل کو آپ کے خلاف کوئی آپ کو اریسٹ کر لیتا ہے, آپ کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے, پہلے بھی لوگ اریسٹ ہوتے رہے ہیں, جیلوں میں بھی جاتے رہے ہیں. آپ زرداری صاحب کو دیکھ لیں, محترمہ جب زندہ تھی ان کو دیکھ لیں, باقی لوگوں کو دیکھ لیں, آپ کی اپنی حکومت میں کتنے لوگ جیلوں میں جاتے رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہر بندہ جو ہے وہ باہر آگ لگا دے گا. نہیں, آپ کی بات کو میں یہاں پہ ٹوکتا ہوں بھائی صاحب. سب سے پہلی بات یہ کہ جس طریقہ کار سے غیر قانونی اریسٹ کیا گیا تھا عمران خان صاحب کو, پہلے تو اس پہ اوپر بھی بات کریں نا. آپ ایکویژن کا ایک سائڈ دے رہے ہیں, ایکس ایکول ٹو وائی آپ دیکھ رہے ہیں, آپ ایکس کو لے رہے ہیں, وائی کو نہیں لے رہے ہیں. وہ جو لوگ اس کے ذمہ دار تھے بے ڈونگے طریقہ کار سے, جس کو سپریم کورٹ اس کا تو ریلیف آپ کو عدالت نے دے دیا نا, ایک غلط اریسٹ ہوا تو عدالت نے ان کو ریلیف نہیں دیا. نو سر آئی ڈس ایگری. ریلیف انہوں نے دیا, پر جن لوگوں نے غلط انہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا اور بے ڈھونگے طریقے سے کیا, ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں, جس میں چیئرمین نیب ہے, جس میں انٹیریئر منسٹر ہیں, جس میں نیب کے جو وکلا ہیں وہ ہیں, اور آپ کے اللہ بھلا کرے جو افسران جنہوں نے ایکسیکیوٹ کیا تھا ان کو سامنے لائیں اور کھڑا کریں کہ آپ نے کیوں ایکسیکیوٹ کیا. ٹھیک ہے. اچھا عمر صاحب جی, منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے آتے ہیں, انٹیریئر کو لائیں. دوسری اہم بات, عمران خان صاحب کے دل میں غم غصہ پاک فوج کے لیے کوئی نہیں ہے. وہ بار کہتے رہے کہ میری زندگی بھی جو ہے ہمارے پاکستان افواج پاکستان کے لیے لگے, میرا اپنا خاندان پاکستان میں کوئی ایسا خاندان نہیں ہے کہ فوج میں افواج پاکستان سے یا پاک فضائیہ سے جس کا تعلق نہ ہو. والد کی طرف سے, والدہ کی طرف سے, ہم نے تو ہر ایک جنگ میں حصہ ہمارے خاندان نے دیا, اور یہ یونیفارم ہمارے لیے سب سے مقدس چیز ہے. الحمدللہ ہم تو جان نچھاور کرنے والے ہیں اس ملک پہ اور اس پورے مطلب اپنی افواج پہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں, جو آج کل یہ بڑے بڑے قصیدے گانے والے ہیں, خواجہ آصف ہو گئے یا یہ باقی ہو گئے, جاوید لطیفہ, ان سے پوچھیں انہوں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ انہوں نے ان کی سپیچز اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے فوج کے بارے میں بات کیا کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ ہڈیاں نوچ رہے ہیں, گوشت نوچ رہے ہیں. یہ وہ خواجہ آصف صاحب ہیں جو ایک پریڈ کے لیے گئے تھے ایک فوجی تنصیبات پہ, اور وہاں پہ افسروں نے سلوٹ کرنا گوارا نہیں کیا تھا جس وقت پچھلی گورنمنٹ میں ڈیفنس منسٹر تھے. آج ان کو یاد آ رہی ہے فوج. ان کا کون سا شخص ہے ان ساری پی ایم ایل این یا اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے جنہوں نے اپنے لخت جگر یا اپنے خاندان کے لوگ جو ہیں ان کے سرو کر رہے ہوں؟ ان کا کوئی نہیں ہے. ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی وہ تعلق نہیں ہے. یہ آج کل مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہیں. ان پہ کوٹ کے ایک چیز بھری ہوئی ہے یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ میں, اور وہ فوج اور مطلب ہماری ڈیفنس فورسز کے اگینسٹ ان میں نفرت پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. عمر صاحب یہ بتا دیں کہ از دیر اینی ڈینجر آف یور اریسٹ؟ آپ ظاہر ہے کہ باقی لوگوں کو بھی اریسٹ کیا گیا, تو اب یو مسٹ بی آن دا لسٹ. آف کورس میرے خلاف ابھی آپ خود اندازہ لگا لیں کہ میرے خلاف 780A کے پرچے منہ میں,
میں ایک میں بیل میں ہوں، ایک میں بیل منسوخ ہو چکی ہے، آف کورس میں ہوں. اور اس پہ کیا چیزیں، ڈکیتی ہے، اٹمپٹڈ مرڈر ہے. مطلب آپ نام لے لیں، تقریباً 44 سے 45 دفعے لگے ہوئے ہیں، اور وہ وکلا بھی اس کو دیکھ کے ہنس رہے تھے. آپ مجھے جانتے ہیں، مطلب الٹا میں جس کے خلاف ایف آئی آر میں نے پنجاب پولیس، آئی جی پنجاب رانا سنوالا، ان کے خلاف ابھی تک وہ رجسٹر نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ لوگ اس کو روکتے ہیں. میرے خلاف تو میری سماعت، قوت سماعت جو چلیں ہے، بس جب ایکچولی ایشو یہ ہے جی بالکل. آپ خود چونکہ پاکستانی سیاست کو جانتے ہیں، آپ کی حکومت میں شہزاد اکبر صاحب اور جو نیب وغیرہ کرتی رہی، وہ بھی اب دیکھیں رانا ثناء اللہ پہ 15 کلو ہیروئن وغیرہ ڈال دی، یہ سارا کچھ کیا. یہ دس واز انفارچونیٹ، دس واز ہیپننگ ان یور گورنمنٹ. اور آلموسٹ تقریباً ان کی پی ایم ایل این کی کافی لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں بھی رہے، پھر باہر آئے. اب وہ سارے کیسز جو ہیں وہ عدالتوں نے ان کو کلیئر کر دیا ہے. تو یہ ایک ایسا بھنور ہے پاکستانی سیاست کی کہ جس سے انفارچونیٹلی کوئی بچ نہیں سکتا. جب حکومت میں ہوتا ہے تو مختلف ہوتی ہے سوچ، جب حکومت سے باہر آتا ہے تو وہ سوچ بدل جاتی ہے. آپ کا بہت شکریہ عمر ایوب خان صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سابق وفاقی وزیر پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے، واپس آگے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. چونکہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل جو سینیریو ہے یا سیاسی جو خبریں ہیں وہ بہت زیادہ مقدار میں ہر روز سامنے آ رہی ہوتی ہے اور میڈیا بھی اس کے اوپر فوکس کر رہا ہوتا ہے، بٹ معیشت جو ہے وہ پچھلے کئی ہفتوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اوپر بات اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے. آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. کوئکلی یہ بتا دیں کہ بجٹ حکومت جو ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے، لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا پروگرام سائن نہیں ہوا. اس آئی ایم ایف کے بغیر جو ہے ڈو یو تھنک کہ ہم یہ حکومت جو ہے وہ بجٹ پیش کرنے کی اس وقت صورتحال جو ہے اس کے سامنے ہے؟ مطلب دے آر ایبل ٹو پریزنٹ دا بجٹ وداؤٹ آئی ایم ایف؟ دیکھیے وحید صاحب، ہمارا مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ ریلی سیاست ہے، معیشت نہیں ہے. سیاسی بنیاد پہ جو فیصلے کیے جاتے ہیں اس کی جو قیمت پھر معیشت کو چکانا پڑتی ہے، اس کے نتیجے میں یہ سوالات اٹھتے ہیں جو آپ آج اٹھا رہے ہیں. دیکھیے بجٹ کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ لگ بھگ اگلے سال کوئی 7,000 ارب سے زیادہ کی صرف جو ڈیٹ سروسنگ ہے، یعنی کہ جو قرضہ جات کی واپسی ہے، وہ تقریباً 7.2 یا 7.3 خرب کے قریب آئے گی. اب اس سال کا حال یہ ہے کہ صوبوں کو بانٹنے کے بعد بہت بڑا ایشو جو ہے نا، ایک تو ہمارا انٹرنل ہے جو 18ویں امینڈمنٹ کا ہے. 18ویں امینڈمنٹ کے بعد، ترمیم کے بعد کوئی تقریباً 60% آپ سمجھ لیجئے، یا 57.5% ٹو بی ایگزیکٹ، جو بھی وفاقی حکومت کے پاس پیسے آتے ہیں وہ صوبوں کو بانٹنے پڑتے ہیں. اس سال وحید صاحب، اس سال کے بجٹ کا یہ حال ہے کہ 5,000 ارب جو ہے وہ وفاقی حکومت کو بچا تھا صوبوں کو بانٹنے کے بعد، اور 5,000 ارب کی ڈیٹ سروسنگ ہے اس سال کے بجٹ کے اندر. تو آپ سمجھیے کہ جو 1,500 ارب ڈیفنس میں دینا ہے وہ حکومت کے پاس نہیں ہے، وہ قرضہ لے کے دینا پڑے گا. جو 550 ارب روپیہ رننگ آف دا سول گورنمنٹ ہے وہ حکومت کے پاس نہیں ہے، اس کا بھی قرضہ لینا پڑے گا. کوئی 1,100 ارب کی گرانٹس دیتی ہیں وہ بھی نہیں ہے بجٹ کے اندر. کوئی 600 ارب کی سبسڈیز ہیں وہ بھی بجٹ کے اندر نہیں ہے. تو اگلے سال کا بجٹ جو ہے وہ تو اس سال کے مقابلے میں بھی بڑا مشکل ہوگا، چاہے آئی ایم ایف ہمارے ساتھ آن بورڈ ہو یا نہ ہو. 18ویں ترمیم کے ہوتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ اگلے سال کا بجٹ ہوائی فگر ضرور ہوں گی، یعنی کہ آپ بہت بڑھا چڑھا کے ایک ریونیو لکھ دیں گے اور پھر اپنے خرچے اخراجات کو اس کے اندر مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. پھر ایک بہت بڑی اماؤنٹ لکھ دی جائے گی کہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ ہمیں بیرونی دنیا سے ملے گی. تو وہ 3 مہینے گزریں گے، 4 مہینے گزریں گے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ بجٹ کے جو ہم نے ہدف رکھے تھے وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں. پھر ایک منی بجٹ آ جائے گا. تو بجٹ بنانا بڑا مشکل ہے، اور اس میں خاص طور پہ حکومت چاہے گی کہ ایک سیاسی بجٹ دے کیونکہ الیکشنز قریب ہیں. آئی ایم ایف کہے گی کہ ایک معاشی بجٹ ہونا چاہیے. تو مسائل بہت زیادہ ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ جو مشکل وقت ہے 24 کروڑ پاکستانیوں کے لیے، وہ ہمارے پاسٹ میں نہیں ہے بلکہ وہ فیوچر میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو
یہ جو گیپ ہے اتنا بڑا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس رقم کی صورت میں، وہ گیپ پورا کہاں سے کریں گے؟ دیکھیے 18ویں امینڈمنٹ کے ترمیم کے ہوتے ہوئے تو یہ گیپ پورا نہیں ہوتا. اچھا. مجھے لگتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے خاص طور پہ جو اس کے فائنینشیل کلوزز ہیں ان میں رد و بدل، ان میں ترمیم، ان میں موڈیفیکیشن کے بغیر معاملہ آگے نہیں چل سکتا. دیکھیے اس وقت جو زمینی حقیقت ہے معیشت کی، آپ 3 چیزیں اگر سامنے رکھ لیں جو ابھی تازہ ترین اعداد و شمار سامنے آئے ہیں کہ جو ڈیزل کی سیل ہے وہ تقریباً 50% نیچے ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کمرشل وہیکلز ہیں، جو ٹرکس ہیں، جو بسیں ہیں، وہ نہیں چل رہی ہیں. جو کمرشل گڈز ہیں وہ ایک شہر سے دوسری شہر نہیں جا رہی ہیں یا پیدا ہی نہیں ہو رہی ہیں. اب 50% ڈراپ جو حکومت ہمیں خود سے بتا رہی ہے، بہت میجر ڈکلائن ہے. اس کا مطلب ہے کہ معیشت بہت تیزی سے سست ہو رہی ہے. دوسری چیز مہنگائی، لگ بھگ 48% 50% کی مہنگائی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ غربت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. اگر اتنی تیزی سے قیمتیں بڑھی ہیں خاص طور پہ کھانے پینے کی اشیاء کی، تو تنخواہیں تو بڑھی نہیں ہیں اس رفتار سے، تو اس کا مطلب ہے غربت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. اور تیسرا جو حکومت نے ہمیں بتایا ہے ریسنٹلی کہ 23% بجلی کم پیدا ہوئی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈسٹری نہیں چل رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ شاید گھروں میں بجلی کم استعمال کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بزنسز جو ہیں، جو کمرشل بجلی خریدنے والے ہیں، انہوں نے خریداری کم کر دی ہے. تو اوور آل جو معاملہ ہے انٹرنل پاکستان کے، وہ بڑا سخت، اس کی جو سمت ہے وہ بڑی ڈینجرس جا رہی ہے. اور اگر ایکسٹرنل سیکٹر پہ آپ دیکھیں تو 3 ہفتے سے زیادہ کے ڈالر کے ریزرو نہیں بچے ہیں حکومت کے پاس. IMF اور وزارت خزانہ کے درمیان میں سمجھتے ہیں جو اصل گیپ ہے وہ اعتماد کا فقدان ہے، وہ اعتبار کا فقدان ہے. اور اگلے مالی سال دیکھیے جون کی 30 تاریخ تک تو ہمارے پاس ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ خزانے میں پیسے پورے ہیں. کوئی 3.7 ارب کی ادائیگیاں ہیں اور خزانے میں 4 ارب، تقریباً 4 ارب سے کچھ زیادہ پڑے ہیں. لیکن جون 30 کے بعد جو 41.8 ارب ڈالر درکار ہوں گے اگلے مالی سال کے لیے، تو IMF کے بغیر تو وہی صاحب یہ معاملہ نہیں چلتا. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اب گورنمنٹ جو ہے وہ بتا رہی ہے ڈیزل بھی نہیں استعمال ہو رہا، بجلی بھی کم جو ہے وہ پیدا ہوئی 23%، جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. تو گورنمنٹ نے کچھ سلوشن بھی بتایا کہ سارے یعنی جو مسائل اس وقت پاکستان فیس کر رہے ہیں اس کا حل کیا ہے؟ یہ اصل سوال ہے بھائی صاحب جو بھی آپ نے اٹھایا، اور آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ مسائل تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور حکومت کو بھی پتہ ہے، اور مہنگائی کا احساس عوام کو بھی کمپلیٹلی ہے. تو حکومت کے پاس روڈ میپ کیا ہے؟ کوئی نقشہ ہے، کوئی حکمت عملی ہے، کوئی منصوبہ بندی ہے کہ ان پرابلم کو ہم نے دور کس طرح کرنا ہے؟ تو وہی صاحب اسلام آباد میں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ساری کی ساری منصوبہ بندی، ساری کی ساری حکمت عملی وہ سیاسی چیزوں کے اوپر ہے، معیشت کے اوپر تو مجھے نظر نہیں آتی. پھر آپ سوچئے کہ 9 مئی کے دن جو ہوا کہ ہماری اپنی ہی ایک سیاسی جماعت نے ہمارے ملک کے اپنے انسٹالیشنز اور خاص طور پہ فوجی انسٹالیشنز کے اوپر جو حملہ کیا، اس کا ایک تو شارٹ ٹرم امپیکٹ ہے اور ایک لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم میں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کوئی 800-900 کروڑ روپے کے املاک جو ہیں ان کو آگ لگا دی گئی صرف لاہور کے شہر کے اندر. اس کا ایک بڑا لانگ ٹرم امپیکٹ، اور لانگ ٹرم امپیکٹ کہا یہ جاتا ہے کہ لگ بھگ 12 سے 18 مہینے تک جاری رہتا ہے. وہ اکنامکس میں کہتے ہیں کہ لگ بھگ 6 کوارٹر اس کا امپیکٹ سامنے آئے گا، اور 6 کوارٹرز کے اندر لگ بھگ 1% ہمارا GDP کا، یعنی کہ لگ بھگ 3 ارب ڈالر کا نقصان ہوگا. تو اگر تو سیاست اسی ڈائریکشن میں رہے، اگر اسی طرح سیاسی عدم استحکام رہتا ہے، تو آپ سوچئے کہ 1 ارب ڈالر کا نقصان صرف 9 مئی کے واقعات سے معیشت کے اندر سامنے آئے گا. تو یہ حالات تو سسٹینیبل نہیں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اکانومسٹ. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے، واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین حکومت نے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا ہے جس میں آڈیو لیکس کے حوالے سے تحقیقات کی جائیں گی، اور اس کے جو سربراہ ہیں وہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہیں، اور 2 ججز جو ہیں، ایک
چیف جسٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور دوسرے جو چیف جسٹس ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کے، ان کو بھی اس کے اندر شامل کیا گیا ہے. اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کیونکہ جوڈیشری کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں ملک کی سیاست کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ایڈوکیٹ جناب اکرام چودھری صاحب. آپ لاہور ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا اکرام صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے تو اس کی جو لیگل حیثیت ہے اس کو کائنڈلی ذرا ڈیفائن کر دیجئے گا کہ گورنمنٹ نے جو یہ کمیشن بنایا ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے ان سے اس کی کوئی ریکمنڈیشن بظاہر دکھائی ایسے دیتا ہے کہ نہیں لی گئی ہے یا ان سے کنسلٹ نہیں کیا گیا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ تھینک یو وحید صاحب. بیسیکلی اگر کمپوزیشن اس کی دیکھیں آپ تو فائز عیسیٰ صاحب اسلام آباد کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ، یہ کمپوزیشن بذات خود لاپ سائڈڈنس کا شکار نظر آتی ہے. تو اس سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ جو بنایا گیا ہے کمیشن، جہاں قانونی اور آئینی طور پر اس کا وجود متنازع ہے، وہاں یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آخرکار وہ جو ٹرمز آف ریفرنس ہے اس میں جتنے نکات سامنے آئے ہیں وہ بیشتر تو جوڈیشری اور چیف جسٹس اور کچھ ججز کے حوالے سے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے ججز کے کنڈکٹ پر جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں، جس کا دائرہ اختیار ہے اور جوریسڈکشن ہے، اس کو آپ نے فیڈرل گورنمنٹ نے ان 3 ججز کے حوالے کر دیا کمیشن کے ذریعے. سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اس حوالے سے کوئی اعتراض اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پر چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہیں وہ بذات خود ان پر تو سب سے زیادہ آپ نے دیکھا کہ ایلیگیشن کی بھرمار ہوئی، اور پھر پچھلے دنوں جناب تو مولانا گورنمنٹ جب اس قسم کی جی بالکل مطلب ہے جی وہ صحیح لے کے ہے آگے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ، اچھا اکرام صاحب، گورنمنٹ جب اگر کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے جوڈیشل کمیشن تو کیا اس جو بھی یعنی ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے اس کے جو چیف جسٹس ہوتے ہیں ان کی ریکمنڈیشن یا ان کی معاونت، ان کی کنسلٹیشن کیا آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہیں پہ کہ ضروری ہے اس کا؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ یہ جو ایکٹ ہے نا 2017 کا، جی اس کی اپنی پروویژن جو ہیں ان کے اندر ہی ساری چیز شامل ہے اور شامل ہوتی ہے ہمیشہ سے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت تو وہ سارا قضیہ جو ہے اور سارا تنازع جو ہے، وہ ساری کوشش جو ہے وہ ہے یہی کہ چیف جسٹس پاکستان کو یا پھر دوسرے جج، بلکہ اب تو ہائی کورٹ اسلام آباد پہ بھی باتیں ہونے لگی ہیں اور الزامات آنے لگے ہیں. تو یہ سارا پرسپیکٹو جو ہے اس میں جو بات بنیادی طور پہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ججز کے کانڈکٹ کے حوالے سے اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے علاوہ کوئی ادارہ نہیں دیکھ سکتا. یہ ہے آئینی پوزیشن. کیا واقعی میں سپریم کورٹ جو ہے وہ پارلیمان کی دائرہ اختیار کے اندر انٹروڈ کر رہی ہے؟ بالکل نہیں. وحید صاحب، پارلیمان کا قانون سازی کا حق مکمل طور پر موجود، اور اسی طرح وہ جو ٹرائیکاٹمی آپ کہتے ہیں، عدلیہ کا اپنا اختیار ہے، ایگزیکٹو کا اپنا دائرہ کار ہے. تینوں علیحدہ علیحدہ ڈیمارکیٹڈ ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر. قانون سازی میں ایسی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی جو آئین اور آئین کے بنیادی فیچرز اور فنڈامنٹل رائٹ سے متصادم ہو. مجھے یہ بتائیں کہ جو آڈیو سامنے آ رہی ہیں ججز کے حوالے سے جن کا نام سامنے آتا ہے یا ان کی وائس ہے یا ایسی جو چیزیں ہیں، ڈو یو تھنک کہ یہ بھی جوڈیشری کی جو انڈیپینڈنس ہے، اس کی جو ایک پوزیشن ہے، اس کو بھی تو متنازع بناتی ہے نا؟ ٹھیک ہے، گورنمنٹ کا اپنا ایک موقف ضرور ہو سکتا ہے، بٹ انڈیپینڈنٹلی اگر دیکھا جائے تو وہ معاملہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے جس سے یہ ایک تاثر ملتا ہے کہ خاص پولیٹیکل پارٹی کے خاص شخصیت کو جو ہے وہ بینیفٹ دینے کے لیے سارا نظام اس وقت چل رہا ہے. ایک بات میں کہنا چاہوں گا وحید صاحب کہ اگر ٹرمز آف ریفرنس میں یہ بات بھی ہوتی کہ ہم نے تعین کرنا ہے کہ کون ہے محرک اور یہ ساری چیزیں کون کر رہا ہے اور اس کے پیچھے انٹینشن کیا ہے، تو شاید کسی حد تک اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا. مگر نظر یہ آ رہا ہے کہ اس کا پرپز، اس کا مقصد، اس کا ٹوٹل جو فریم ہے وہ اس مقصد کے لیے ہے کہ کسی نہ کسی طرح بنجال صاحب کو اور سپریم کورٹ کو اور ہائی کورٹ کو انڈر پریشر لایا جائے فار پولیٹیکل گینز
جس کا ایک پورے ملک میں آپ کو مکمل ایک سین اور ایک مکمل صورتحال نظر آ رہی ہے جس میں آئین کی مکمل طور پر دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان اکرام چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. وحید حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.